बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ा अहम व्लॉग है, ज़रा आपने ध्यान से सुनना है। बहुत सारे अहम मामलात हैं और इसमें कुछ सवालों के जवाब भी हैं आपके। लेकिन सबसे पहले अल्लाह अल हक है, खान की ये जीत है। बनी गाला में रंगो रोगन और कमरों की सफाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। एहतशाम बासी साहब की खबर है। काजी साहब को पैगाम मिला और मज़े की बात है, काजी साहब अब मुकदमात नहीं सुनेंगे, चेंबर में बैठ के चेंबर वर्क करेंगे। सख्त दुखी हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमिश्नर और 4 जो कमिश्नर के इस्तीफ़े की बात कर दी। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दी और आज़रबाईजान का आया वो सदर भी रद्द-ए-अमल दे गया। मखसूस नशिस्तों के बाद असम्बली में, सेनेट में पार्टी पोजीशन और सबसे बढ़कर अभी जो 3-4 नाम जो आए हैं फाइनल हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन अब सेनेट के स्पीकर के और सदर के इलेक्शन फारिग होने जा रहे हैं और 128 टोटल लोग आज तहरीक इंसाफ के बाहर निकला इंतशार करने की सियासत इस नतीजे पे, इस फैसले के नतीजे पर। और इद्दत का फ़ैसला भी जो कल आने वाला उस पर बात करेंगे। अदालती अहकामात की उसमें तौहीन हो रही है। और इसके अलावा जो है सनम जावेद की रिहाई का और जज की जो इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग है, मरियम नवाज़ बामुकाबला सनम जावेद ये मैदान लगने जा रहा है। हुकूमत का प्लान ABC, इसकी भी मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले खान के नाम का डंका आज पूरी दुनिया में आलमी अखबारात उठाए हैं। थंबनेल पे आपने देखा होगा 25 बड़े अखबारात जराइद की तस्वीर है कि खान की पार्टी ने मखसूस नशिस्तों का केस जीत लिया। मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, हिंदुस्तान, तमाम अखबारों में मेन हेडलाइन यही चल रही है। ब्लूमबर्ग, निकी एशिया, ANI, सब आर्टिकल जो आप देखें तो सब के सब खान की जीत पे हैं। और याद रखें, खान ने जेल में बैठ के जीत के, लंदन में नहीं। खान का ये मौक़े पर खड़े होना और बग़ैर किसी मुज़ाहमत, इनकी जिस तरह ये नवाज शरीफ साहब लेट जाया करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब 4-4, 5-5 दफ़ा, खान की बजाय अगर ये लोग होते 23 साल पहले, अगर बिल्कुल इसी तरह यही करते तो यकीन करें आज जज इनके साथ भी खड़े होते। खान चूँकि मैदान में है, जजेस को ताकतवर लोगों के शिकंजे से निकाल रहा है, जिस तरह आवाम को निकाल रहा है, अपनी आज़ादी दाव पर लगाकर कौम को आज़ाद कर रहा है, ख़ुद कैद में रह के कौम को आज़ाद कर रहा है। अब वो पूरी ताकत है, वापस भी आ रहा है, ये भी याद रखिएगा। खान का आज का मौक़िफ़ पैगाम, वो कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे और मेरी जमात के ख़िलाफ़, और हम इस पर आर्टिकल 6 लगाने की मुजरमाना कार्रवाई मुल्क तोड़ने का ज़िम्मेदार है। ये लाखों वोटर्स और सपोर्टर के साथ ज़्यादती की, हम इस पर केस डालने जा रहे हैं। सरदार सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान इसके जो कमिश्नर है वो इस्तीफ़ा दें। और अब फैसले के इख्तलाफी नोट में काजी साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला, इन्हें भी तमाम केसेस से अलग, और काजी साहब चेंबर वर्क में चले गए, उन्होंने मान ली। अब देखिए यहाँ इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो आज का फ़ैसला आया है, इसकी बहुत सारी लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैं उसकी आपके सामने तफसील पूरी रखता हूँ। ये पहला फ़ैसला है तहरीक इंसाफ के बाद। ये 77 नशिस्तें, 78 नशिस्तें जो कौमी सूबाई की हैं। दूसरा फ़ैसला मैंडेट की वापसी का, जो 150 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जो कौमी और सूबाई की तकरीबन 46% तहरीक इंसाफ के पास बराह रास्त आएंगी। तो इस एतबार से तहरीक इंसाफ अददी एतबार से 2/3 अक्सरियत ले सकती है और फिर इन हाउस तब्दीली में इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। और ये 30 सितंबर से पहले होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने भी आपको पहले बताया कि खान की रिहाई है। और इसमें सबसे बड़ा अच्छा अहम मामला आसिफ जरदारी का इलेक्शन, वो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरे में नज़र आ रहा है। KP में जो उन्होंने सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया, वो भी एक अलग मामला होगा। और अगर ये दोनों इलेक्शन फंस गए तो स्पीकर वैसे ही फारिग हो जाना है, क्योंकि कानून है कि मखसूस नशिस्तें मिलें तो इलेक्शन दोबारा, क्योंकि इन लोगों ने तो वोट नहीं डाला किसी को भी, तो इसलिए ये अलग से इनके गले में फंस जाएगा, मेरा मतलब फंदा। अब खान के मुतालबात ये पूरे करने पर मजबूर होंगे। मैंडेट की वापसी जो खान का सबसे बड़ा मुतालबा है, ये पूरा करने के बाद खान के केसेस भी, जिनमें कुछ भी नहीं है, सियासी बुनियादों पर बने केस हैं, पानी के बुलबुले की तरह, वो भी ख़त्म होंगे। ये जो फॉर्म 45 का मैंडेट खान का वापस आएगा, खान की इंशाल्लाह रिहाई 30 सितंबर से पहले, ये सारे मामलात हो गए। अब इनके पास वक्त इतना ही रह गया। अब इसका ये काउंटर बनाने की फ़िलहाल जो कोशिश करेंगे इस बयानिए को तोड़ने की, तो इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोग पहले तो ये खबरें फैला रहे हैं, आपको पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनकी मर्ज़ी से हुआ। कुछ लोग इनके आपको बताते रहेंगे जी देखो गुमनाम मुजाहिद आ गए, खान वापस आएगा, हम खान की मदद करेंगे। ये सारी उसी सिलसिले की कड़ी है, बिल्कुल झूठ और फ्रॉड है, ट्रक की लाल बत्ती है। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के दिनों में आपको कहते थे तहरीक इंसाफ का एक उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा, दूरबीन लेकर ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, सारे तोड़ के इधर उधर डाल लेंगे। ये रावी साहब चैन करते थे, आज बेचैन नज़र आ रहे थे और प्लान A, B और C की बातें कर रहे थे। मैं आपको उनका भी प्लान B और C भी बताता हूँ, ये क्या करना चाह रहे थे और क्या सोच रहे थे। काजी साहब ने जो तहरीक इंसाफ के जो 41 मेंबरान जो PTI के उम्मीदवारों की लिस्ट आपको पता जारी की, जिन लोगों ने इलेक्शन में अपने कागजात जमा कराते हुए लिखा कि हम PTI के उम्मीदवार हैं, उन्हें अलग किया। और 39 उम्मीदवार जो अपने आप को आज़ाद कह रहे थे उन्हें अलग किया। काजी साहब की ये वारदात थी कि तहरीक इंसाफ को इस निस्बत से हम 4-5 नशिस्तें दे के मामला ही फारग कर दें। सुन्नी ताकत को हमने देनी नहीं, लेकिन ये दाल गली नहीं। ये इनका प्लान B था। अब C मैं आपको बताता हूँ, वो भी बुरी तरह फ्लॉप होगा। और ये आपको समझना होगा सारा मामला किया क्यों जा रहा है। असल मकसद ये 2/3 अक्सरियत क्यों लेना चाहते थे, ताकि आइनी तरमीम करें।
یا آرٹیکل 6 الیکشن کے معاملات، آرٹیکل 51، یہ سارے معاملات ٹریبیونل میں ججز، یہ ساری ترامیم اسی لیے کی جاتی ہیں کہ معاملات کو کنٹرول میں رکھا جائے تاکہ 5 سال حکومت چلا سکیں۔ اصل مقصد میں حکومت میں آنے کا یہی ہے کہ 2/3 اکثریت، تو اسی لیے نواز شریف نے لی نہیں کہ وہ 2/3 ملی نہیں اس کو۔ اب ان کے صحافی فارورڈ بلاک کی خبریں جو پھیلا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو توڑ کے فارورڈ بلاک بنا لیں گے، تحریک انصاف کو عددی نمبروں میں وہیں لے جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نظریہ عمران اب نظریہ پاکستان ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے جس نے خان کو چھوڑا اس کی سیاسی بنیادیں ختم ہو جائیں گی، وہ دوبارہ سیاسی منظر پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب یہ فرض اگر کر بھی لیں گے قومی اسمبلی میں 2-4 لوگوں کو توڑیں گے، جمع تفریق کریں گے، اصل حکومت جہاں پھنسنے جا رہی ہے اور جہاں کی میرا مطلب مشکلات پھٹنے جا رہی ہیں، وہ سینٹ میں، پارلیمنٹ میں دعویٰ کرے کہ 204 نشستیں ہیں یا 20-22 نشستیں جو پارلیمنٹ میں چھین کے، کیونکہ 224 آپ کو 2/3 ملتی ہے اس پہ۔ اب 20 بندے اگر وہاں سے لے بھی ہیں، سینٹ میں کیا کریں گے؟ سینٹ میں 54 لوگ ہیں ان کے وہاں، اور وہاں فضل الرحمان صاحب ہیں، ان سے ووٹ لینا ان کے لیے ناممکن ہے۔ فضل الرحمان صاحب آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کر کے تحریک انصاف کو مبارک دے رہے ہیں، کہہ رہا ہے بالکل درست فیصلہ، حالانکہ ان کی اپنی نشستیں چلی گی اس معاملے، ذرا غور سے سنیں۔ ایمن ولی، اس کی ذرا تقریر اٹھا کے سن لیں، اور پھر سینٹ میں انہیں وہاں پہ 14 سے 16 لوگ وہاں چاہیے۔ اب دونوں ایوانوں سے 30-35 لوگ اکٹھے کرنا فی الحال ناممکن ہے، اور خیبر پختونخوا کو نہ بولیں، سینٹ کے الیکشن ابھی وہاں ہوئے نہیں، وہاں کے 27 لوگ جب سینٹ میں آئیں گے، کیونکہ یہ معاملہ اٹھنے لگے سینٹ کے چیئرمین، سینٹ کے خیبر پختونخوا کے جو الیکشن ہے وہ کیوں نہیں ہوئے؟ الیکشن ہونے ہیں، آصف زرداری کی صدارت پھنس جانی ہے، اور اوپر سے سنی اتحاد اور MWM کے ساتھ ملی ہوئے ہیں، تو تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ اب یہ کتنے لوگوں کو توڑ سکتے ہیں؟ 30 کو لوگوں کو 40، یہ ناممکن ہے۔ دیکھ لیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کے کتنے لوگ انہوں نے توڑے، وسیم قادر کے علاوہ، کوئی 1-2 بندے شاید مجھے بھول جائے، ان سے تو 8 جج نہیں ٹوٹے ہیں، یہ اپنے آپ کو طاقت میں فرعون جتنا سمجھ رہے تھے، 8 جج نہیں توڑ سکے یہ، اور یہ بات اب انہیں سمجھ آ چکی ہے۔ یہ چھٹیوں میں انہوں نے بڑی کوشش کی، قاضی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، اور یہ جانتے ہیں، اور یہ لوگ جو نہیں ٹوٹ رہے، یہ بھی یاد رکھیں، ان سب کا اپنا ذاتی مفاد بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو پتہ تھا یہ قاضی سے اگر جان چھڑانی ہے آپ نے تو طریقہ یہ ہے، ورنہ 2 سال اس سر پہ بیٹھ جائے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ پہلے ہی آپ کو پتہ نفسیاتی عذاب ہے، ان کی تعیناتی، پھر ایکسٹینشن، پھر تقرریاں، پھر ان کی ترقیاں، یہ سارے کے سارے معاملات بڑھ جانے تھے۔ انہوں نے سٹینڈ اپنے لی لیا۔ نون لیگ کے لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، راوی چین کہ طاقتور لوگ جو چاہے کروا سکتے ہیں، اور وہ مثال دیتے ہیں پاناما کے بعد باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کروانی تھی، نواز شریف ملک سے باہر تھا، اس کے باوجود نون لیگ نے ووٹ دے دیا۔ تو بھائی انہیں یاد کرائیں کہ وہ حالات اور تھے، نون لیگ کے حالات اور تھے، کہ نواز شریف صاحب بھاگ گئے تھے۔ اگر نواز شریف صاحب نہ بھاگتے، نون لیگ بھی نہ بھاگتی۔ تحریک انصاف یہاں موجود ہے اس لیے کہ خان اڈیالہ میں موجود ہے، وہ نہیں بھاگا، اسی لیے اس کے بندے نہیں بھاگ رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے کہا نوکریاں، تقرریاں، مدت ملازمت توسیع، ان کے ششکے مشکے، سب کچھ، پارلیمنٹ کی نشستیں، سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ان کے ایک جملہ خان کا ان کی مستقبل تباہ کر دیتا ہے، ایک جملہ خان کا۔ اسی لیے یہ اپنی نوکری، اپنی مدت ملازمت پر، اپنی ریٹائرمنٹ پر، اپنے بیڈ روم میں کیمروں پر، اپنے بہنوئی، اپنے بھانجے، اپنے رشتہ داروں کے معاملات پر کھڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اسی طرح سارے پارلیمنٹیرین بھی کھڑے ہوں گے، وہ اتفاق ہے تحریک انصاف کے نظریے سے مل گیا۔ اب جو اگلا اہم معاملہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی الیکشن کمشنر کے استعفے کا، اس کے بعد آرٹیکل 6 کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ قاضی صاحب نے تو دیکھیں قربانی کا بکرا چیف الیکشن کمشنر کو بنا دیا۔ وہ آپ میرا اور صابر شاکر بھائی کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھیں، اس میں بڑی تفصیل سے ہم نے باتیں کی کہ قربانی کا بکرا کیسے بنایا جائے گا، فیس سیونگ کیسے ہوگی، تو اس پہ یہ پہلا مرحلہ تو یہ بالکل کامیاب ہوگا جو ہم نے بات کی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ کو بزرج مہر ہے۔ اب دوسری بات جو یہ ہے کہ اس فیصلے کی تشریح انہوں نے کہا جی غلط کر کے الیکشن کمشنر نے واردات کی۔ اب ایک اور قربانی کا بکرا نہیں چاہیے، جو خان کے اوپر کیسز، خان کی حکومت گرانے کا معاملہ، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے لیے اب اس میں کچھ تو جنرل باجوہ پہ ڈال دیا جائے گا، کچھ کے لیے ایک بندہ ڈھونڈا جائے گا۔ اب یہ 2-2.5 مہینے ان کے پاس، اس میں انہوں نے سارا طے کرنا ہے، اور 30 ستمبر سے پہلے یہ سارے معاملے، تاکہ یہ معاملات ٹھیک ہوں، اور پھر نومبر میں تاکہ یہ سارے کلین چٹ لے کے باہر آئیں۔ اب انہیں کیونکہ ابھی طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا کریں کیسے، اور طریقہ کار دیکھیں میں تو ان کو بتا سکتا ہوں بڑا سادہ سے، ٹریبیونل میں تحریک انصاف کے کیسز جانے دیں، عدلیہ میں خان کے سارے کیسز ججز پر چھوڑ دیں، ان پر دباؤ نہ ڈالیں، خان کی رہائی بے شک مرحلہ وار کر لیں، جو سن رہے ہیں میری بات مرحلہ وار کر لیں۔ وہ احتشام عباسی تو کہہ رہے ہیں رنگ روغن شروع ہو گیا اس میں، بنی گالہ میں ہو بھی سکتا ہے۔ اب انہیں گارنٹور بھی چاہیے، کچھ گارنٹیاں دیں گے، خان کیس نہیں بنائے گا، فتح مکہ کے ماڈل پہ نہیں جائے گا، اس کے لیے لوگ تیار بھی ہیں، یقین کریں اس کے لوگ تیار، کو لوگ بڑے تنگ ہیں، اور نون لیگ بھی بڑی تنگ ہے، معیشت ان سے چل نہیں رہی، خارجہ پالیسی کے حالات، اندرونی حالات، یہ سب کچھ کنٹرول سے باہر ہے۔ اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ خراب ہے۔ یہ تو ہاتھ اٹھائیں تو نون لیگ بھاگ جائے گی، اسے کہتے ہیں آپ نے اٹھنا نہیں بس۔ تحریک انصاف کے پاس اب مرحلہ جو شروع ہے، نشستیں جو واپس آئیں، اب انہیں بانٹنا کیسے ہے۔ اب دیکھیں اس میں قومی اسمبلی میں 22 نشستیں ہیں کی، پنجاب میں 11 ہیں، خیبر پختونخوا سے 8 ہیں، اور اس کی 3 باقی موجود ہیں، ٹوٹل 22 بنتی ہیں۔
اب خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح 21 خواتین کی 4 اقلیت کی یہ ہوگی 25. اب کے پی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی میں 66 ٹوٹل نشستیں 8 اقلیتوں کی، اس میں سے 24 خواتین کی اور 3 اقلیتوں کی ملا کے 27 نشستیں تحریک انصاف کے پاس آئیں گی، اور اس کے بعد یہ ہو جائیں گی ان کی 135 کے قریب. اب 135 نشستیں پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے. ماضی میں مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، دیکھیں یہ قیادت کے جو اٹھائے نخرے جتنے اٹھائے اس کو مل جاتی تھی. سائرہ افضل تارڑ ہیں، شمائلہ رانا صاحبہ ہیں، پیپلز پارٹی میں اسماء ارباب عالمگیر، بہت سارے نام ہیں اس طرح. تحریک انصاف کو کرائٹیریا بنانا پڑے گا. قربانی ضرور دیکھیں، قربانی کی تو اس کے تک رجسٹر ہر رہنما کے پاس اب موجود ہے جس میں پوری لمبی فہرست ہے. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا قربانیوں کے حساب سے نشستوں کو بانٹنا. پھر فارم 45 کے کیسز بھی ٹرائبیونل میں لگے ہوئے، وہ لوگ بھی جیت کر واپس آ سکتے ہیں. اور کچھ لیکن ایسے نام ہیں جنہیں اسمبلی میں آنا بڑا ضروری ہے. یہ سمبولک جیسچر ہے نا، علامتی طور پر کہ یہ سیاست کے وہ نام بن چکے ہیں کہ اب ان کے ساتھ تحریک جڑی ہوئی ہے، خواتین کی، بچوں کی، مردوں کی. انہیں حوصلہ ملا. سر فہرست ریحانہ ڈار صاحب ہیں، اور ان کی وجہ دیکھیں ان کی سچائی اور سادگی ہے. خواجہ آصف جیسے جو جمہوریت منافقت والی کرتے ہیں، انہیں کھری اور سچی آواز اسمبلی میں بہت ضروری ہے. یہ میری بڑی خواہش ہے، یقین کریں انہیں میں وہاں دیکھوں. اور دوسرا، سنم جاوید کا مقابلہ مریم نواز سے پنجاب اسمبلی میں ہو، کیونکہ مریم نواز اپنے آپ کو ٹک ٹاک کی ملکہ سمجھتی ہیں. سنم جاوید پنجاب اسمبلی میں آمنا سامنا ہو. یہاں طیبہ راجہ بھی ہو سکتی ہیں، ان کی بھی اس طرح کی قربانیاں ہیں، وہ بھی پڑھی لکھی لڑکی ہے. اب ریحانہ ڈار صاحبہ خواجہ آصف کو دھو رہی ہوں، دوسری طرف سنم جاوید یا طیبہ راجہ یا اس طرح کی نوجوان پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ٹاکرا لگے، تو یہ آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان دیکھنا تو چاہتا ہے. پھر مریم صاحبہ کے ساتھ مریم اورنگزیب بھی ہیں، عظمہ بخاری بھی ہیں، تو ان کا مقابلہ پیچا اس طرح کی چیزیں جو ہے کچھ تھوڑی بہت رونق تو لگنی چاہیے. تو آپ سب مانیں گے یہ بات، کیونکہ سارا مقابلہ ہی اب خواتین کا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ایک خاتون جج ہیں اور چیف منسٹر بھی ایک خاتون ہے، تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ تو ظاہر خواتین ہی کر سکتی ہیں، مرد تو نہیں کر سکتی. ریحانہ ڈار صاحبہ ہوں، ویسے وہ فارم 47 میں جیت بھی سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. پھر ایمان طاہر بھی بڑی پڑھی لکھی قابل خاتون ہے، وہ بھی سیاست کو سمجھتی ہے. سمابیہ طاہر کی جتنی تعریف کریں کم ہے. اس خاتون کو میں نے ہر ریلی میں خان کے ڈیالہ جیل میں، چاہے چاند رات کا معاملہ ہو، پنڈی آپ کو پتہ ہے حلقے میں کتنے بڑے بڑے امیدوار آئے تھے الیکشن کے لیے، یہ خاتون اکیلی نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ کتنا مشکل کام ہے پنڈی میں. پھر کیسرا الہی صاحب ہے. چودھریوں کی پوری سیاست جو خان کے ساتھ آج جڑی ہے اس کی وجہ یہ ہیں. تو باقی میں نے ابھی بات کی سنم کی، طیبہ راجہ کی، عالیہ حمزہ آپ کو پتہ ہے ان کی قربانیوں کی ایک داستان ہے. وہ یہ سمبولک بن چکی ہیں خواتین. قربانیاں عائشہ بھٹا کی بھی ہیں، اور ایک پوری لسٹ ہے خواتین کی، ہر ایک کی قربانی کی طرح آنکھوں پر. لیکن ان معاملات میں کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، کوئی غیر مستحق لوگوں کو نزدیک بھی نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ سارے لوگ آگ اور خون کا دریا پار کر کے. اور قابلیت شرط ہونی چاہیے، اہلیت شرط ہونی چاہیے. ابھی جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھگت رہے ہیں ان کے خاندانوں میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی قابل لوگ مل جائیں. بہرحال یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ، مجھے اس پہ زیادہ بولنا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. میری یہ ویسے باتیں تھیں، ان کو آپ بے شک پارٹیز کو وہ کہتے ہیں نا سرپنچ کر دیں، مطلب اس کو نہ سنیں. لیکن بہرحال جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں مہربانی کر کے نہ کریں کہ میں نے کسی کا نام اس طرح فضول نہیں لینا، یہ بڑا قیمتی بھی لاگ عوام کی امانت ہوتی ہے. بہرحال اور بھی اس کے علاوہ جو بڑی اہم باتیں کرنی تھی صاحبزادہ حامد رضا کے بارے میں. دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کو شکریہ ادا کریں، انہوں نے اپنا کندھا بھی دیا. اور سر بھی، خان نے جیل میں کہا تھا کہ حامد خان مر جائے گا، چھوڑے گا نہیں. اور وہ بڑے ہنگامی حالات تھے، آزاد امیدوار تھے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی تھی کہ 40-45 سے اوپر بندے نہیں دینے. تحریک انصاف کا ساتھ اگر یہ انہوں نے اس وقت دیا، اور یہ جو جتنے آپ کو نظر آ رہے معاملات اسی لیے بنے، باقی ٹیکنیکل سیاسی غلطیاں اپنی جگہ. اب عدت کا معاملہ بڑا اہم ہے. کل اس میں بھی آپ کو پتہ ہے فیصلہ 9-10 اس میں پوائنٹ تھے. افضل مجوکا صاحب آج فیصلہ جج جو ہے وہ کر رہے تھے. نقطہ جو اس میں بڑا اہم مجھے نظر آیا وہ خاور مانیکا کا تعلق فقہ حنفیہ سے. اس کی روح سے عدالت نے کہا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب ان نظریات کو آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. فقہ حنفیہ کے مطابق جو طلاق ہوگی تو اس کے بعد پھر عدت کا کیس ہی نہیں بنتا. اور یہ مسلم پرسنل لا اس پہ لگتا ہے. اس کی پوری ایک ججمنٹ پڑی ہے، وہ میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل نہیں رہی. یہ اس کیس کا سب سے بنیادی رکن ہے جو کل جواب الدلائل پہ وہ دی جائے گی. اگر آج انہوں نے رات کو واردات نہ کی ہے، جج صاحب نہ چکے گئے. باقی تحریک انصاف کی طرف سے 2-3 نوٹیفیکیشن بھی سامنے آئے. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا، سسپینشن کا جو ہے، اور ممبرشپ ان کی جو سسپینڈ کی گئی ہے. شو کاز نوٹس کے جواب سے پارٹی مطمئن نہیں ہوئی. یہ 2 نوٹیفیکیشن سامنے آئے ہیں کہ جی کور کمیٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. پارٹی کے معاملات عوام کے سامنے انہوں نے کیوں رکھے، پارٹی کے بیانیے پہ نہیں چلے، ان پہ وہ پورے الزامات ہیں. وہ اینکر جو جن سے ملے، مبشر لقمان وغیرہ، جن کے پروگراموں میں پارٹی نے منع کیا ہوا تھا، اور یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے. اب ایک نوٹیفیکیشن تھا فردوس شمیم نقوی، رؤف حسن، داؤد کاکڑ اور بریگیڈیئر مصدق ملک کے حوالے سے. وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ اس پہ پورا معاملہ دیکھیں گے. عمر ایوب صاحب کے جنرل سیکرٹری کے سے دستخط ہیں. عمر ایوب صاحب اب پتہ نہیں جنرل سیکرٹری ہیں یا نہیں، ان کا استعفیٰ منظور ہوا یا نہیں، کیونکہ کور کمیٹی نے تو کہا تھا یہ خان صاحب کے پاس جائے گا.
اور اس کے بعد پھر ان کا استعفیٰ شاید میرے حال میں منظور نہیں ہوا جہاں تک، لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا ہو گیا. بہرحال اب اس پہ بیرسٹر گور صاحب کا بھی بیان میں بھی دیکھ رہا تھا، یہ بھی عجیب، وہ کہہ رہے چیئرمین وہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، ہم نے کوئی سسپینشن نہیں لگائی، ہم پارٹی سے لوگوں کو ایسے نہیں نکالتے. اور شیر افضل کی شاید 16 جولائی کو ملاقات بھی ہے عمران خان سے، پہلے سے پلان تھی، اب اگر کینسل نہ ہوگی وہاں اپنا موقف پیش کریں گے. اب بہرحال دیکھیں جو انہوں نے خان کے بارے میں بیانات دیے، جو موقف اختیار کیا، جو ان کی باتیں ان کے بقول سے آک و سباق سے ہٹ کر بیان کی، الفاظ انہی کے تھے، بول یہی رہے تھے، پوزیشن ان کی اگر وہی پوزیشن ہے تو یہ خود کلیئر کریں. یہ بہرحال خبر تھی میں نے جو آپ کو دینی تھی. تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں، جس طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، یہ جانے اور وہ جانے. خود بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی نہ بولے، تو واقعی ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے، یہ جانے اور ان کی پارٹی جانے. لیکن اصل جو معاملہ تھا، اب معاملات انشاءاللہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بہت بڑی اور بڑی اہم خبر تھی اور جس میں بتایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میری کوشش ہے آج ایک بڑا تگڑا انٹرویو بھی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بھی جو آپ کے سامنے رکھیں گے اگر انشاءاللہ وقت میں اجازت دی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ